मीना शॉवर लिए तैयार सी सोफे पे बैठी हदीद के उठने का इंतज़ार कर रही थी, मगर वो तो जैसे सारे घोड़े बेच सो रहा था। काफ़ी देर इंतज़ार करने पर जब वो नहीं उठा तो उठकर इसके करीब आई। उठा दूँ, अगर नाराज़ होने लग गए तो नहीं, ऐसे लगते तो नहीं। मीना खड़ी खुद से ही सवाल जवाब करते उलझ रही थी। सुने, उठ जाएं। आखिर हिम्मत करते आहिस्ता से आवाज़ दी, मगर हदीद के वजूद में कोई हरकत न हुई। हदीद उठे प्लीज़, फिर से धीमी आवाज़ में बोली, मगर हदीद ने जैसे कानों में रुई डाल रखी थी। जो सुन ही नहीं रहा था, ये मिन्हा का ख्याल था। सुने, उठ जाए। आखिर हिम्मत करते इसके कंधे को आहिस्ता से हिलाते बोली, और जल्दी से हाथ खींचते गहरा सांस लिया, जैसे कोई बहुत बड़ा काम करते सांस भूल गई हो। अरे तुम उठ भी गई। गुड मॉर्निंग बेगम साहिबा। हदीद ने मुंदी मुंदी आंखें खोल कर देखा तो सामने मिन्हा नर्वस सी हाथों को आपस में मसल रही थी, तो मुस्कुराते बोला, जी वो बाहर सब इंतज़ार कर रहे होंगे। मीना ने सफाई देते कहा। अच्छा, मैं समझा तुम्हारा मुझसे बातें करने को दिल कर रहा है, इसलिए तुमने मुझे अपने लिए उठाया है। हदीद ने मसनूई आह भरते कहा। इसकी बात पर मिन्हा के होंठों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आकर मदम हो गई। अरे वाह, मेरी बेगम मुस्कुराती भी है। हदीद ने चहक कर कहते मिन्हा का हाथ पकड़कर अपनी जानिब खींचा, जिससे वह अपना तवाज़न ना बरकरार रखते हदीद के ऊपर जा गिरी। हदीद की गर्म सांसें मिन्हा अपनी गर्दन पर महसूस करते घबरा सी गई। हदीद क्या कर रहे हैं पापा, प्लीज़ उठ जाएं। मिन्हा फ़ौरन खुद को संभालती उठने लगी थी, जब हदीद ने इसकी कोशिश को नाकाम बनाते अपना घेरा तंग किया। क्या कर रहा हूँ? अपनी वाइफी को देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ इसकी मौजूदगी को। हदीद ने इसके नम बालों में चेहरा छुपाते गहरा सांस लिया, इसकी खुशबू को सांसों से अंदर उतारते बोला, प्लीज़ छोड़ें और उठकर रेडी हो जाए। मीना ने धक धक करते दिल को संभालते कहा। छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है। हदीद ने शरारत से बोलते इसकी नाक दबाई। हदीद, आप इससे पहले वो कुछ कहती। दरवाजे पर नॉक हुई, जिस पर मीना करंट खाते जल्दी से खुद को हदीद के हसार से निकालती, खड़ी होती, गहरे सांस लेती, खुद को नॉर्मल करने लगी। एक बार फिर से नॉक होने पर मिन्हा ने अपना दुपट्टा सेट करते दरवाज़ा खोला तो सामने हीरा खड़ी थी। गुड मॉर्निंग भाभी, कैसी हैं आप? हीरा मुस्कुरा कर बोली। अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मिन्हा ने सलाम करते धीमे लहजे में इससे पूछा। वालेकुम अस्सलाम, मैं भी फ़िट। हीरा शर्मिंदा सी होती मुस्कुरा कर बोली। चलें आए नाश्ता कर लें, सब आप दोनों का वेट कर रहे हैं। हीरा जिस काम के लिए आई थी फ़ौरन याद आने पर बोली, जी आप चलें, हम आते हैं। मीना ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। चलें फिर, जल्दी आ जाएं। हीरा कहती पलट गई तो मिन्हा ने मुड़कर हदीद को देखा, जो वॉशरूम में घुसा हुआ था। गहरा सांस लेती सोफ़े पर बैठकर एक बार फिर से हदीद का इंतज़ार करने लगी। वो दोनों जैसे ही नाश्ते के टेबल पर पहुँचे, वहाँ मेहरान, परीशे और अर्श को देखकर मिन्हा खुश होते जल्दी से इनकी जाने पड़ी। जल्दी में बग़ैर ध्यान दिए जैसे ही वो आगे बढ़ी, अपने ही दुपट्टे से उलझती गिरी। इससे पहले वो ज़मीन बोस होती, हदीद ने लपक कर इसको जल्दी से पकड़कर सहारा दिया। ध्यान से मिन्हा, क्या कर रही हो? इतनी भी क्या जल्दी है? हदीद ने नरमी से मगर संजीदा लहजे में कहा। सॉरी, वो ये अटक गया था पाँव में। मिन्हा सबके सामने शर्मिंदा होती बोली। कोई बात नहीं बेटा, आप आओ, अपनी आपी भाई से मिलो। कब से इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा? मीर शाह ने मुस्कुराते नरमी से कहा। जी अंकल, मिन्हा कहती परिशे की तरफ बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम आपी, आप कैसी हैं? आप और बच्चे कैसे हैं? मुस्कुराकर परीशे से मिलती बोली। सब ठीक हैं, तुम ठीक हो? परीशे ने प्यार से इसका माथा चूमते पूछा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मिन्हा ने धीमे लहजे में मुस्कुरा कर कहा। अरे भाई, हमें तो किसी ने लिफ्ट ही नहीं करवाई। चलो अर्श, हम चलते हैं। हमारा क्या काम यहाँ पर? मेहरान मिन्हा को छेड़ते बोला। नहीं भाई, सॉरी, वो मैं मिन्हा शर्मिंदा सी होती बात अधूरी छोड़ गई, जिस पर सबने एक साथ कहा लगाया। क्या छोटे साले साहब, क्यों मेरी मासूम सी बीवी को तंग करते हैं? हदीद ने उसे अपने साथ लगाते कहा, जिस पर सबके सामने ऐसे हदीद का अपने हिसार में लेने पर मिन्हा ने शर्म से नज़रें झुका ली। चेहरा सुर्ख हो गया। मेरा तो पता नहीं बहनोई साहब, आपने मेरी बहन को शर्मिंदा करके ही लगाता बेहोश, लगता है बेहोश कर देना है। देखिए कैसे सुर्ख पड़ गई है। मेहरान ने हंसते हुए मिन्हा के सुर्ख पड़ते चेहरे को देखकर कहा, जिस पर सब एक बार फिर से हंसने लगे। मिन्हा तो शर्म से नज़र झुकाए खड़ी रही, तो परीशे को ही बेचारी पर तरस आया। अच्छा बस बस, ज़्यादा तंग नहीं करो मेरी गुड़िया को। आओ मिन्हा, नाश्ता करो तुम। परीशा ने उसे पकड़कर अपने साथ बिठाते कहा।
سب نے خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا، پھر منہا پریشے کو ساتھ لیے اپنے روم میں آ گئی۔ تم خوش ہو منہا؟ پریشے نے اس کا چہرہ کھوجتے کہا۔ جی آپی، منہا نے مسکرا کر جواب دیتے کہا۔ کوئی پریشانی تو نہیں ہے نا؟ تم مجھے کھل کر بتا سکتی ہو۔ پریشے نے پیار سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے کہا۔ آپی کوئی پریشانی نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ یہ بتائیں بھائی بھابھی نہیں آئے؟ منہا نے اس کی تسلی کرواتے سوال کیا۔ وہ آمنہ کی طرف گئے ہیں، کہتے ہیں ڈائریکٹ ہال میں ملیں گے آ کر۔ ادھر بھی تو جانا تھا، تو وہ ادھر چلے گئے، ہم ادھر آ گئے، پریشے نے تفصیل سے بتاتے کہا۔ اچھا آپی، آمنہ ٹھیک ہے؟ منہا کو آمنہ کا خیال آیا تو پریشانی سے پوچھا۔ کل سے تو اسے کسی بات کا ہوش ہی کب تھا، اسے تو یاد ہی اب آیا تھا کہ اس کے ساتھ آمنہ کی بھی تو ہوئی ہے شادی۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، تم پریشان نہیں ہو، پریشے نے اسے پیار سے دیکھتے کہا۔ کچھ دیر وہ بیٹھی باتیں کرتی رہی، پھر ہیرا کے آنے پر پریشے اور ہیرا اسے لیے بیوٹی پارلر چلی گئیں۔ وہیں سے اس کو تیار کروا کر ان کو ہال میں پہنچنا تھا، جہاں ان کا ولیمہ ارینج کیا گیا تھا۔ حدید عالم خود ان کو بیوٹی پارلر سے لینے گیا تھا۔ وہ تقریباً 20 منٹ سے باہر کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا، پھر غصے سے اندر کی جانب بڑھا۔ ابھی ایک قدم ہی لیا تھا جب سامنے پریشے اور ہیرا منہا کو لیے باہر نکلی۔ میرون کلر کی میکسی میں خوبصورتی سے تیار ہوئی وہ کوئی شہزادی ہی لگ رہی تھی۔ حدید اپنی جگہ اسٹل ہوا، اسے بس دیکھ ہی جا رہا تھا۔ پریشے اور ہیرا ایک دوسرے کو دیکھتے ہنس دیں۔ بھابھی آپ نے تو میرے بھائی کو بالکل ہی دیوانہ کر دیا ہے، نظریں اٹھا کر دیکھے تو کیسے دیوانوں کی طرح دیکھ رہا ہے آپ کو، ہیرا نے شرارت سے ہنستے ہوئے کہا۔ پریشے بھی اس کی بات پر قہقہ لگا کر ہنسنے لگی۔ منہا نے ایک پل کو نظریں اٹھا کر حدید کو دیکھا، پھر سے نظریں جھکا لیں۔ وہ لوگ جب گاڑی کے قریب پہنچی تو ہیرا نے حدید کے سامنے چٹکی بجائی، جس پر حدید چونک کر سیدھا ہوا۔ نظریں ہٹا لیں بھائی، کیوں میری بھابھی کو شرمندہ کر رہے ہیں؟ دیکھو بیچاری کیسے شرما رہی ہے، ہیرا نے حدید کو ٹیز کرتے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، میری ہے تو میں ہی دیکھوں گا نا، حدید نے ہنستے ہوئے کہا، ساتھ میں گاڑی کا ڈور کھولتے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حدید کی بات پر منہا نے شرم سے اور سر جھکا لیا، جس پر پریشا اور ہیرا کھل کر ہنس دی۔ حدید ان کے لیے ہال پہنچا تو جلدی سے گاڑی سے نکل کر خود منہا کے لیے سامنے ہاتھ پھیلا دیا، جسے منہا نے جھجکتے ہوئے تھام لیا۔ حدید منہا کا ہاتھ پکڑے ہال کے گیٹ سے اندر داخل ہوا تو سب کی نظریں ان پر اٹھی۔ سبھی منہا کو ستائشی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ماشاءاللہ میر شاہ کی بہو ہے، بہت خوبصورت، ایک رشتہ دار خاتون نے منہا کو دیکھتے کہا۔ بالکل ماشاءاللہ، بہت پیاری بچی ہے، عمر بھی تو کتنی کم ہے، صرف 19 کی ہے، دوسری خاتون نے کہا۔ مگر بہن میر شاہ کو کیا پڑی تھی، 30 سال کے بیٹے کے لیے اتنی کم عمر بچی لے آیا۔ اگر حدید نے خود کو مینٹین نہ کیا ہوتا تو اس بچی کا ابا لگتا۔ نہیں، ان کے ساتھ بیٹھی ایک اور خاتون نے کہا۔ ارے بہن، سنا ہے حدید کو لڑکی پسند آ گئی تھی اپنے بہرام کی منگنی پر، بہرام کی چھوٹی سالی ہے، منگنی پر دیکھ کر آیا تھا۔ حدید تب سے پیچھے لگ گیا، شادی کروں گا تو اسی سے کروں گا، اور پھر میر شاہ بیٹی کی ضد کے آگے ہار گیا، پہلی خاتون نے تفصیل سے بتاتے کہا۔ حد ہے ویسے، حدید اپنی عمر دیکھتا اور اس بچی کی عمر دیکھتا۔ اس کے گھر والے بھی تو اچھے تھے جنہوں نے اپنی بچی اٹھا کر اتنی عمر کے لڑکے کو دے دی، تیسری خاتون نے افسوس سے کہا۔ ارے چھوڑو بہن، ہمیں کیا، ہم تو شادی پر آئے ہیں، کھائیں پئیں اور واپس چلیں، ہمیں کیا، لڑکی والے جانے اور لڑکے والے۔ دوسری خاتون نے بات ختم کرتے کہا۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، ہمیں کیا بھائی۔ ان دونوں خواتین نے بھی دوسری والی خاتون کی بات سے اتفاق کرتے بات ختم کر دی۔ حدید عالم کے تو چہرے سے مسکراہٹ ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔ اس کا خوشی سے کھلتا چہرہ دیکھ کر سب خوش تھے۔ مینا بھی اس کے پہلو میں سر جھکائے بیٹھی تھی جب وہاں بہرام اور آمنہ کی انٹری ہوئی۔ وہ دونوں بھی کسی سے کم نہیں لگ رہے تھے، چاند سورج کی جوڑی کہا جائے تو غلط نہیں تھا۔ بہرام آمنہ کا ہاتھ تھامے شان سے چلتا ہوا اسٹیج پر آیا تھا۔ منہا، آمنہ نے اسٹیج پر پہنچتے منہا کو پکارا، جو سر جھکائے جانے کی ان سوچوں میں گم تھی۔ اسے آمنہ اور بہرام کے آنے کا بھی پتہ نہیں لگا تھا۔ آمنہ کی آواز پر منہا نے چونک کر سر اٹھایا۔ آمنہ کو سامنے دیکھتی جلدی سے کھڑی آپی، بنا کسی کی پرواہ کیے آمنہ کے گلے لگ گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ کچھ دیر گلے لگے خود کو سنبھالنے کے بعد بولی۔ میں ٹھیک ہوں، تو سنا کیسی ہے؟ آمنہ نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیتے پوچھا۔ جی ٹھیک ہوں، منہا نے مسکرا کر جواب دیا۔ اچھا چلو بیٹھو، سب دیکھ رہے ہیں۔ حدید نے آگے بڑھ کر منہا کو پکڑتے واپس بٹھاتے کہا۔ حدید، کچھ دیر بعد منہا نے آہستہ سے حدید کو پکارا۔ جی حدید کی جان، حدید نے اس کی جانب جھکتے پیار سے جواب دیا۔
مینہا اس کے اپنی جانب جھکنے پر سٹپٹا گئی۔ وہ مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ مینہا نے گھبراتے ادھر ادھر دیکھتے کہا۔ اچھا میں پانی منگواتا ہوں۔ حدید نے اسے جواب دیتے ویٹر کو اشارہ کیا تو وہ کولڈ ڈرنک کا گلاس ان کے سامنے رکھ گیا۔ مینہا نے بے بسی سے کولڈ ڈرنک کو دیکھا۔ کیا ہوا جانا، پیو؟ حدید نے اسے گلاس نہ اٹھاتے دیکھ کر گلاس اٹھا کر اس کی جانب بڑھاتے کہا، جس پر مینہا کو چاروں ناچار گلاس پکڑنا پڑا اور دھیرے دھیرے گھونٹ لینے لگی۔ ولیمہ خیر و عافیت سے ختم ہوا تو سب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ تب الحان نے آمنہ اور مینہا کو ساتھ لے جانے کی بات کی۔ پہلے تو حدید مانا نہیں، جب میر شاہ نے اشارہ کیا تو وہ چپ کر گیا۔ الحان لوگ آمنہ اور مینہا کو ساتھ لے گئے تو حدید بھی بے دلی سے اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ بغیر کسی کی پرواہ کیے زن سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ مینہا حدید کی شادی کو 1 ماہ گزر گیا تھا۔ حدید مینہا کا ہر طرح سے خیال رکھتا۔ مینہا حدید کے اتنے پیار دینے پر بہت خوش تھی، خود تو خوش قسمت ترین لڑکی سمجھنے لگی تھی۔ گھر والے بھی مینہا کو خوش دیکھ کر پرسکون ہو گئے تھے۔ کم از کم وہ احمد صاحب اور مریم بیگم کے دکھ سے تو نکلی تھی۔ یہی سب کے لیے کافی تھا۔ اب سب اپنے فیصلے پر مطمئن تھے۔ دنوں کا کام تھا گزرنا، سو وہ گزرتے چلے گئے۔ آخر مینہا کی زندگی میں بھی ایک اور دن طوفان بن کر آیا اور سب خوشی کے پل بہا کر لے گیا، شاید ہمیشہ کے لیے۔ مینہا اور حدید ایک پارٹی میں مدعو تھے۔ ماہی یار جلدی کرو، کتنا وقت لگاؤ گی؟ اور ہم آلریڈی بہت لیٹ ہو چکے ہیں۔ حدید صوفے پہ بیٹھا کب سے مینہا کا انتظار کر رہا تھا، جو ہر بار 2 منٹ کا بس کہہ رہی تھی۔ جی عالم بس آ گئی، چلے بس ہو گئی کہتے اس کے سامنے آئی۔ نائس وائفی، حدید نے اسے دیکھتے بے اختیار کہا۔ مینہا نے بلیک کلر کا فراک پہن رکھا تھا جس پر وائٹ حجاب تھا۔ وائٹ ہی دوپٹہ لیے ہلکے سے میک اپ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ حدید کے تعریف کرنے پر مینہا نے چھینپ کر نظر جھکا لی۔ اف ماہی جانا، تم ایسے شرماؤ گی تو میرا دل نہیں کرے گا جانے کو۔ حدید نے مسکراتے اسے اپنے حصار میں لیے بولا، سائیں اب لیٹ نہیں ہو رہا؟ مینہا اس کے سینے پر ہاتھ رکھے پیچھے کو ہٹاتے بولی، ہاں سیدھا کہو نا مسز، میرے قریب آنے پر تمہارے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ حدید نے ہنستے ہوئے بولا، اف عالم آپ بھی نہ چلے، اب پہلے ہی لیٹ ہو گئے ہیں۔ مینہا نے اس کی باتوں سے کتراتے کہا تو دونوں ہنستے روم سے نکلتے گاڑی میں جا بیٹھے۔ یہ دونوں کچھ زیادہ ہی نہیں، ابا گھومنے لگ گئے، کبھی گھر پر بھی تو ٹکٹیں دیا کرے نا اسے، بھائی جب دیکھو اپنے ساتھ دم چھلا بنائے رکھتا ہے ان کو۔ باہر نکلتے دیکھ کر ہیرا نے کڑھ کر میر شاہ سے کہا، پہلے کب میری سنتا ہے جو اب سنے گا؟ میر شاہ نے بھی سر جھٹک کر کہا، جس پر ہیرا اور کڑھنے لگی، آپ بھابھی کو کنٹرول کریں، بھائی خود ہی کنٹرول ہو جائے گا۔ ہیرا نے کچھ سوچتے کہا، مطلب وہ تو خود حدید کے کہنے پر چلتی ہے، جیسے وہ کہتا ہے وہی کرتی ہے، یہی تو خوبی ہے چھوٹی عمر کی بیوی لانے کی۔ میر شاہ نے سرد سانس خارج کرتے کہا، یہی تو میں کہہ رہی ہوں، وہ کم عمر ہے، ابھی سے روب میں رکھیں گے تو آپ کے آگے بولنے کی ہمت نہیں کرے گی، تھوڑا روب ڈال کر رکھیں۔ ہیرا باپ کے قریب ہوتے بولی، کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، میر شاہ نے پرسوچ انداز میں کہا، تو بس اب سے روب ڈالیں اس پر، ویسے بھی معصوم سی ہے، جلدی ڈر جائے گی۔ ہیرا نے باپ کے کان بھرتے کہا، چلو آتے ہیں تو پھر کرتا ہوں کچھ۔ میر شاہ کہتے باہر نکل گئے، اب آئے گا مزہ کھیل میں۔ ہیرا نخوت سے سر جھٹک کر بولی۔ وہ دونوں پارٹی میں پہنچے تو حدید مینہا کو سب سے ملوانے لگا۔ تعارف کے بعد سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ مینہا پہلی بار ایسی پارٹی میں آئی تھی، اس کا دل گھبرانے لگا تو حدید کو بتا کر کونے میں ایک طرف آ گئی۔ وہ کوئی لان تھا چھوٹا سا تو مینہا وہاں چہل قدمی کرنے لگی۔ جب وہاں حدید کا ایک دوست کال سنتے اس کی طرف آ نکلا۔ رمیز نے کال بند کی تو اس کی نظر مینہا پر پڑی، آہستہ سے چلتا ہوا مینہا کے قریب آ گیا۔ مینہا کو جب اپنے پیچھے کسی کا احساس ہوا تو ایک دم واپس پلٹی، جس سے وہ رمیز سے ٹکراتے بچی۔ دور کھڑے ایک دوست کی نظر ان پر پڑی تو اس نے حدید کو ان کی جانب متوجہ کیا، جس پر حدید کا چہرہ غصے سے سرخ انگارہ ہو گیا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا مینہا کی جانب بڑھا۔ اوہ سوری، مینہا نے شرمندہ سی ہوتے کہا اور سائڈ سے ہو کر نکلنا چاہا۔ ارے سنیں بھابھی، آپ یہاں اکیلی کیا کر رہی ہیں؟ آئے ہم کچھ دیر باتیں کرتے ہیں۔ مل کر رمیز نے مینہا کو گہری نظروں سے دیکھتے کہا، جی ایکسکیوز می، میں اجنبیوں سے فری نہیں ہوتی، مینہا سخت لہجے میں کہتی سائڈ سے نکلنے لگی۔
جب رمیز پھر سے اس کے راستے میں حائل ہوا۔ اجنبی کہاں، ابھی تو حدید نے تعارف کروایا ہمارا، اب تو جان پہچان ہو گئی ہے۔ رمیز اس کا راستہ روکتے بولا۔ آپ منہا کچھ کہتی اس سے پہلے ہی حدید کی گرجدار آواز گونجی، جس پر رمیز جلدی سے پلٹا۔ حدید کو اتنے غصے میں دیکھ کر منہا کو کسی انہونی کا احساس شدت سے ہوا۔ منہا جہاں تھی وہیں تھم گئی۔ عالم، منہا کے ہونٹ پھڑپڑائے تھے اس کا نام لیتے۔ چلو، حدید نے آگے بڑھ کر منہا کی کلائی دبوچتے ہوئے غصے سے کہا۔ عالم، میری بات تو… چپ، ایک لفظ نہیں منہا۔ اپنی صفائی میں کچھ کہتی حدید نے اسے سختی سے خاموش کروا دیا۔ حدید، تم غلط سمجھ رہے ہو یار، رمیز نے جلدی سے آگے بڑھ کر ان کا راستہ روکتے کہا۔ او جسٹ شٹ اپ، تم کس نیچر کے ہو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، سمجھے؟ اور میری بیوی سے دور رہو، اسی میں بہتری ہے تمہاری، حدید نے غصے سے چلاتے کہا۔ منہا نے ڈر کے زور سے آنکھیں میچ لی حدید کے چلانے پر۔ حدید یار، کول ڈاؤن یار، دیکھ بھابھی بھی ڈر گئی ہے، حدید کے ایک دوست ارحم نے آگے بڑھ کر کہا، جس پر سب نے آنکھیں نیچے کھڑی منہا کو دیکھا۔ حدید بھائی لائیں، میں بھابھی کو اندر لے جاتی ہوں، حدید کے دوست ارحم کی بیوی نے کہا۔ نہیں بس اب ہم چلتے ہیں، حدید رمیز کو غصے سے گھورتے بولتے منہا کو اپنے ساتھ کھینچتے چل دیا۔ جب خود سے اتنی کم عمر بیوی لاؤ گے تو پوزیسو تو ہوگے نا، اور یاد رکھنا حدید، ایک دن یہی تمہاری بیوی تم سے تنگ آ کر تمہیں چھوڑ جائے گی۔ اسے جاتے دیکھ کر رمیز نے جان بوجھ کر جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ شٹ اپ یو بلڈی ایڈیٹ، حدید اس کی بات پر پلٹتے اس پر جھپٹا تھا، جب دوسرے دوستوں نے بیچ میں پڑھ کر دونوں کو الگ کیا۔ یاد رکھنا میری بات، یہ تیری بیوی کبھی تیرے ساتھ خوش نہیں رہ سکے گی، وہ اتنی خوبصورت، کم عمر، اور تجھ میں خوبصورتی تو ہے مگر عمر، ہاں ہاں ہاں، جلدی تجھے چھوڑ جائے گی۔ رمیز حدید کو برابر بھڑکاتے ہوئے بولا۔ تیری تو گالی، تیری ہمت کیسی ہوئی میری بیوی پر نظر ڈالنے کی، یا اس کے لیے ایسی بات کرنے کی، میں بھی دیکھتا ہوں کیسے چھوڑے گی وہ مجھے، تجھے اسے اپنے ساتھ آخری سانس تک رکھ کے دکھاؤں گا۔ گالی، حدید بھڑکتے اس پر جھپٹنے کو تھا۔ اسٹاپ اٹ گائز، کیا ہو گیا تم دونوں کو، بس کرو۔ حدید جاؤ تم بھابھی کو لے کر، مجھے وہ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ چھوڑو اسے، تو یہ تو ایسے ہی بکواس کرتا رہتا ہے، حدید کے دوست ارحم نے اسے منہا کی جانب متوجہ کرتے کہا، جو سر جھکائے کھڑی کانپ رہی تھی۔ حدید آگے بڑھا اور اس کی کلائی تھامے کھینچنے کے انداز میں ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے گیا۔ وہاں موجود خواتین نے افسوس سے اس نازک سی لڑکی کو دیکھا جو کسی کٹ پتلی کی طرح حدید کے ساتھ گھسیٹتے چلی گئی۔ اور تو رمیز کیا بکواس کیے جا رہا تھا، جانتا ہے نا حدید کو کیا بیماری ہے، پھر بھی بکواس کیے جا رہا تھا۔ اگر تیری وجہ سے بھابھی کو کوئی مشکل ہوئی نا تو آئی سویئر میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا، ارحم غصے سے بولا۔ جانتا ہوں ذہنی مریض ہے، نفسیاتی مریض ہے، پھر بھی اتنی خوبصورت کم عمر بیوی مل گئی، یاد رکھنا تم بھی، ایک دن یہ اس بیچاری کو بھی پاگل کر دے گا۔ رمیز نے نخوت سے اپنا کالر سیٹ کرتے کہا۔ پہلے کا تو پتہ نہیں، لیکن اب وہ معصوم مشکل میں پڑ جائے گی، صرف تمہاری وجہ سے، پتہ نہیں کیا کرے گا۔ ماہی، منہا اپنے ہی خیالوں میں گم بیٹھی کانپ رہی تھی جب بجلی کی زوردار کڑک پر ایک دم اچھلی، اپنی سوچوں سے نکلی اور بے بسی سے سر اٹھا کر برستے آسمان کو دیکھا۔ شاید آج بادل بھی اس معصوم پر رحم کھانے کے موڈ میں نہیں تھے۔ امی دیکھیں نا، آج آپ کی منہا کتنی اکیلی ہے، کتنی تکلیف میں ہے، کوئی نہیں رہا میرے پاس میری تکلیف سننے والا، کس سے کہوں، پلیز مجھے بھی اپنے پاس بلا لیں، ہچکیوں سے روتے اپنے ماں باپ کو پکارنے لگی۔ منہا کو جب جب وہ رات یاد آتی اس کی روح تک کانپ جاتی۔ آج پھر اسے وہی بھیانک رات یاد آئی تھی، پھر سے گزرے سال آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلے تھے۔ اس رات کے بعد حدید گھر سے بزنس میٹنگ کا بہانہ کر کے چلا گیا تھا اور منہا کو وارننگ دے کر گیا تھا، اگر اس نے کسی سے کچھ بھی کہا یا اپنے گھر بتانے کی کوشش کی تو وہ الحان مہران کو مار دے گا۔ حدید اچھے سے جانتا تھا منہا کی کمزوری، اس کے بہن بھائی ہیں جن پر وہ خروچ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ حدید کی دھمکی خاطر خواہ ثابت ہوئی تھی، اس کے بعد منہا نے تو جیسے اپنے لب ہی سی لیے تھے۔ حدید کو گئے ہفتہ ہونے کو تھا، اس ہفتے میں کافی کچھ بتلا تھا، جن میں ہیرا اور میر شاہ کا رویہ بھی شامل تھا۔ آج کافی دن بعد میر شاہ نے خود سے منہا کو بلایا تھا۔ منہا، بات سنو، صرف تمہاری وجہ سے پتہ نہیں کیا کریں گے حدید بھائی اس معصوم کے ساتھ، ارحم کی بیوی نے افسوس سے کہا۔ کیا کر سکتا ہے وہ نفسیاتی مریض، مارے گا،
قید کر کے زبردستی اپنے ساتھ باندھ کر رکھنے کی کوشش کرے گا، اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ رمیز نے سر جھٹکتے کہا۔ او شٹ اپ رمیز، بس کر دو تم اپنی بکواس، ارحم نے چڑھ کر کہا۔ ارحم آپ بات کرو حدید بھائی سے، وہ معصوم سی بچی ہے، کہیں غصے میں اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ ارحم کی بیوی نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے کہا۔ ابھی نہیں، صبح کروں گا، ایسے زیادہ چڑھے گا، جانتی ہو تم اس کو، کب موڈ بدل جائے کچھ پتہ نہیں لگتا، ارحم نے افسردگی سے کہا۔ حدید نے گاڑی پورچ میں جھٹکے سے کھڑی کی اور بنا سوچے منہا کی طرف دیکھے گاڑی سے نکل کر اندر چلا گیا۔ منہا نے اسے جاتے دیکھا اور ضبط سے سرخ ہوتی آنکھوں کو دباتی حدید کے پیچھے چل دی۔ منہا جیسے ہی روم میں آئی، حدید غصے سے ہر چیز توڑ رہا تھا اور اس کے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا جیسے کچھ لگا ہو ہاتھ پر۔ منہا نے جلدی سے آگے بڑھ کر حدید کو روکنا چاہا، جو ایک شو پیس اٹھا کر دیوار پر مارنے لگا تھا۔ عالم، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز اسٹاپ اٹ۔ او میرے اللہ، یہ کتنا خون نکل رہا ہے، ادھر آئیں، پلیز بیٹھیں، میں مرہم پٹی کرتی ہوں۔ منہا اسے کندھوں سے تھامتے بولی۔ او شٹ اپ، چھوڑو مجھے، یہ جھوٹے ناٹک مت کرو میرے ساتھ، حدید نے اسے پیچھے کو دھکا دیتے کہا، جس سے منہا صوفے پر اوندھے منہ گری۔ حدید پلیز، ایسا کچھ نہیں، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ منہا خود کو سنبھالتی کھڑے ہوتے صفائی دینے لگی۔ حدید نے اسے گھور کر دیکھا۔ منہا ابھی جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو، لیو می، حدید نے سرد لہجے میں کہا۔ مگر عالم میری… منہا میں نے کہا جاؤ، حدید نے اس کی بات کاٹتے کہا۔ میری بات تو سنیں، منہا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ میں نے کہا لیو می منہا، گیٹ آؤٹ، حدید نے غصے سے دھاڑتے کہا۔ منہا ڈرتے جلدی سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی حدید نے پاس پڑے ٹیبل کو زور سے ٹھوکر ماری، خود صوفے پر گرنے کے انداز میں سر پیچھے کو گراتے بیٹھ گیا۔ منہا لاؤنج میں سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھی حدید کے رویے کے بارے میں سوچتی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ منہا نے آدھی رات لاؤنج میں گزاری۔ 1:30 بجے کا وقت تھا جب وہ اٹھ کر ڈرتے ڈرتے روم میں گئی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا تو حدید سامنے صوفے پر ہی بیٹھے سو رہا تھا۔ منہا نے بیڈ سے کمبل اٹھا کر اس کے اوپر دیا اور خود واش روم میں تہجد کی نماز کے لیے وضو کرنے چلی گئی۔ وہ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئی، حدید کی جانب دیکھا جو سرخ آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ منہا اس کی آنکھیں دیکھ کر اندر تک کانپ گئی۔ یہ تو وہ حدید لگ ہی نہیں رہا تھا جس کے ساتھ کچھ ماہ سے وہ رہ رہی تھی۔ عالم آہستہ سے اٹھ کر اس کے پاس آئی، دھوپ نکلتے حدید کو پکارا۔ تم چلی جاؤ گی کیا مجھے چھوڑ کر؟ حدید نے اٹھ کر اسے کندھوں سے تھام کر پوچھا۔ عالم جو پوچھا ہے وہ بتاؤ، تم چلی جاؤ گی مجھے چھوڑ کر؟ نہیں عالم، میں بکواس نہیں، جھوٹ بول رہی ہو، مجھے بہلانے کی کوشش کر رہی ہو نا؟ حدید نے اس کے کندھوں پر اپنی گرفت مضبوط کرتے کہا۔ نہیں عالم، پلیز چھوڑیں مجھے، درد ہو رہا ہے، منہا نے سسکی لیتے کہا۔ تو مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی ہے نا؟ نہیں منہا بیگم، نہیں، حدید عالم شاہ تمہیں کبھی نہیں جانے دے گا، کبھی بھی نہیں، سمجھی تم؟ حدید جھٹکے سے اسے گھما کر اسی کمر اپنے سینے سے لگاتے اپنے سخت گھیرے میں قید کرتے کہا۔ عالم چھوڑیں پلیز، میں کہیں نہیں جاؤں گی، پلیز چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ منہا در سے کراہتے ہوئے خود کو چھڑوانے کی بھرپور مزاحمت کرتے کہا۔ چھوڑ دوں؟ کیسے چھوڑ دوں منہا بیگم، تم صرف میری ہو، حدید عالم شاہ کی، اور تم کہہ رہی ہو چھوڑ دوں؟ کبھی بھی نہیں، حدید جنونی انداز میں کہتے گھیرا اور تنگ کر گیا۔ منہا کو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی تمام ہڈیاں چٹک جائیں گی۔ وہ تکلیف سے بلبلا اٹھی تھی۔ عالم پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے، میرا سانس گھٹ رہا ہے، منہا نے تکلیف میں بمشکل بولتے کہا۔ حدید نے اسے جھٹکے سے بیڈ پر پٹکا اور خود بھی اس کے اوپر جھک گیا۔ تمہیں میں کبھی نہیں جانے دوں گا، تمہارے ساتھ وہ کروں گا آج کہ تم مجھ سے الگ ہونے کا سوچتے ہوئے بھی ڈرو گی، حدید نے بے حد جنونی انداز میں کہا۔ جھٹکے سے منہا کا دوپٹہ اس کے سر سے اتار کر سائڈ پر پھینک دیا۔ حدید نہیں پلیز، آپ ابھی ہوش میں نہیں ہیں، منہا اس کے تیور دیکھ خوفزدہ ہوتے بولی۔ چپ، آواز نہیں، اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے چپ کروا گیا۔ حدید نے جیسے ہی جھک کر منہا کی گردن پر اپنا شدت بھرا لمس چھوڑا، منہا بلبلا اٹھی۔ دونوں ہاتھ حدید کے سینے پر رکھے اسے پیچھے کرنا چاہا، مگر اس نازک سی جان سے اس کا پہاڑ جیسا وجود ہٹانا ناممکن تھا۔ حدید جھٹکے سے اس کے ہاتھ پکڑ کر بیڈ سے پن کرتا، اس کے ہونٹوں پر جھکتے اس کے نرم و نازک ہونٹوں کو اپنی سخت گرفت میں قید کر گیا۔ ہاتھ مار کر لائٹ بند کرتے اس پر اپنا شدت بھرا لمس کے نشان چھوڑتا چلا گیا۔ نیم اندھیرے میں منہا کی گھٹی گھٹی سسکیاں گونج رہی تھیں،
جس کے مقابل کو رتی بھر پرواہ نہیں تھی۔ دھیرے دھیرے اس کا مزاحمت کرتا وجود ڈھیلا پڑ گیا اور سسکیاں کہیں اندر ہی دم توڑ گئیں۔ میر شاہ نے کچن میں جاتے مینہا کو آواز دیتے بلایا۔ جی ابو جی، مینہا نے قریب جا کر آہستہ سے پوچھا۔ بیٹھو، صوفے کی جانب اشارہ کرتے کہا۔ مینہا خاموشی سے صوفے پر جا بیٹھی اور منتظر نظروں سے میر شاہ کو دیکھنے لگی۔ آج چادر پوشی کی رسم کی جائے گی، کچھ خاص مہمان بھی ہوں گے، تب میں نہیں چاہتا تم کوئی شور کرو یا بحث، سمجھی؟ خاموشی سے جو ہوگا اسے ہونے دینا، میر شاہ نے سخت لہجے میں بات مکمل کی۔ کیسی چادر پوشی ابو جی؟ مینہا نے حیرت سے دیکھتے کہا۔ تمہاری چادر پوشی کی رسم جو تب میں نے ٹال دی تھی، مگر اب کرنے کا وقت آ گیا ہے، میر شاہ نے سرسری انداز اپناتے کہا۔ مگر ابو جی؟ بس خاموش، میرے سامنے زیادہ زبان کھولنے کی ضرورت نہیں، جو کہا جا رہا ہے اس پر دھیان دو، سمجھی؟ اب جا سکتی ہو، میر شاہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روکتے سخت لہجے میں کہا۔ جی بہتر ابو جی۔ مینہا ان کے سخت لہجے پر ڈرتے جلدی سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ ان کے بدلے رویے اسے پہلے ہی پریشان کر رہے تھے، اب آج کا سخت لہجہ ڈرا گیا تھا۔ وہ کچن میں کھڑی اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمام مہمان آ چکے تھے، جن میں حدید کے تایا، چچا اور پھپھو شامل تھے۔ مینہا کچن میں کھڑی سب کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ پاس ہی ملازمہ اس کی مدد کر رہی تھی کام میں۔ جب ہیرا کچن میں داخل ہوئی، بھابھی حالت سیٹ کر کے آ جائیں، ابا بلا رہے ہیں، ہیرا نے کچن میں داخل ہوتے کہا۔ حدید آ گئے کیا؟ مینہا نے پلٹ کر ہیرا کو دیکھتے پوچھا۔ نہیں، کیوں، انہوں نے کیا کرنے آنا؟ ہیرا نے ایک آئی برو اٹھا کر سوال کیا۔ میرا مطلب تھا گھر یہ رسم وغیرہ ہو رہی ہے تو وہ بھی شامل ہوں گے نا؟ مینہا اس کے انداز پر گڑبڑاتے بولی۔ نہیں، وہ نہیں شامل ہوں گے، ان کو کام ہے ضروری، ہیرا نے بات سمجھتے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ اس کو بلا کر سارا کام چوپٹ کرنا ہے کیا؟ ہیرا نے مینہا کو دیکھتے دل میں سوچا۔ چلیں بھابھی، یہ دیکھ لے گی ملازمہ، ہیرا نے اس کے ہاتھ سے چمچ لیتے کہا اور ہاتھ پکڑ کے کچن سے باہر لے گئی۔ ارے مگر مجھے مسالہ چیک کرنا تھا۔ ابھی ہیرا اگر مسالے میں کوئی چیز کم ہوئی تو مینہا ہیرا کے ایسے لے جانے پر احتجاجاً بولی۔ ملازمہ کر لے گی، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہیرا نے لاپرواہی سے کہا۔ چلیں اب جلدی سے اپنا یہ حلیہ سیٹ کرو، ہیرا نے اس کے رف سے حلیے پر چوٹ کرتے کہا۔ اوکے، بس 5 منٹ، کہتے مینہا واش روم میں بند ہو گئی۔ 10 منٹ بعد وہ دونوں مہمانوں میں موجود تھی۔ السلام علیکم، مینہا نے سب کو مشترکہ سلام کرتے کہا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا بیٹھو، حدید کی پھپھو نے اسے صوفے کی جانب اشارہ کرتے کہا۔ مینہا نروس سی صوفے کی سائڈ پر ٹک گئی۔ چلیں بھائی، بسم اللہ کریں، حدید کے چچا نے میر شاہ سے کہا۔ میر شاہ نے اٹھ کر ہیرا کو اشارہ کیا تو وہ فوراً کمرے میں چلی گئی۔ مینہا نہ سمجھی سے سب دیکھ رہی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا کرنے والے ہیں اور یہ چادر پوشی کی رسم کیا ہے۔ ہیرا جیسے ہی واپس آئی، اس کے ہاتھ میں وائٹ کلر کی پھول دار بڑی ساری چادر تھی، تو اس نے میر شاہ کی جانب بڑھا دیا۔ مینہا نے ناسمجھی سے چادر کو دیکھا۔ میر شاہ نے وہ چادر پیکٹ سے نکال کر کھولی اور مینہا کی جانب بڑھے۔ مینہا تو حیرت سے آنکھیں بڑی کی اس چادر کو دیکھ رہی تھی۔ میر شاہ نے آگے بڑھ کر وہ چادر مینہا کے سر پر دے دی، جس میں مینہا پوری کی پوری ڈھک گئی تھی۔ مینہا یہ سب کسی مجسمے کی طرح بیٹھی حیرت سے دیکھ رہی تھی اور دل میں شکر ادا کرتی مطمئن بھی ہو گئی۔ شکر، بس یہ ایسے چادر ہی دینی تھی، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ اس نے ابھی سکون سے گہرا سانس لیا ہی تھا جب میر شاہ کی آواز پر سانس تھم گئی۔ اس کی آج سے تم ایسے ہی چادر میں رہا کرو گی بہو۔ ہمارے ہاں بہویں ایسے ہی اپنے سسرال میں چادر اوڑھ کر رہتی ہیں۔ اب میں تمہیں ان دوپٹوں میں نہ دیکھوں، اب سے تم پر یہ چادر فرض ہو گئی ہے جس کو نبھانا تمہارا سب سے بڑا فرض ہے۔ میر شاہ اپنی بات کرتے واپس بیٹھ گئے۔ مینہا سانس روکے ان کی بات حیرت سے سن رہی تھی۔ اس نے تو آج تک ایسی نہ کوئی رسم دیکھی تھی، نہ اسے ایسی کسی رسم کا معلوم تھا۔ بیٹا، آج سے اس چادر کو سنبھال کر رکھنا، یہ تمہاری خاندانی چادر ہے، جس کی حفاظت تمہیں جی جان سے کرنی ہے، اس پر ذرا سا داغ مت لگنے دینا، حدید کی پھپھو نے اسے سمجھاتے کہا۔ مگر میں فکر نہیں کرو، تمہارے لیے چادریں منگوا کر تمہارے روم میں رکھ دی ہیں میں نے، اور اس چادر کو اتار کر سنبھال کر رکھ لینا۔ مینہا کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میر شاہ نے اس کی بات کاٹتے کہا۔
لیکن میں اتنی بڑی چادر کیسے لوں گی ابو جی؟ میں کیسے اتنی بڑی چادر میں سب کام کیا کروں گی؟ مینہا روحان سی ہوتے بولی۔ عادت ڈالو اب بہو، یہی رسم ہے، اسے نبھانا ہوگا تمہیں، میر شاہ نے لاپرواہی سے کہا۔ میں نہیں کر پاؤں گی، پلیز، میں دوپٹے میں کمفرٹیبل رہتی ہوں۔ کام کرتے مینہا نے احتجاج کرتے کہا۔ مطلب تم ہمیں انکار کر رہی ہو، اس رسم سے انکار کر رہی ہو؟ تایا جی نے بھڑک کر کہا۔ نہیں انکل، میں نے چادر پوشی کروا تو لی ہے، مگر اسے مسلسل چادر نہیں لے سکتی، بس اتنا کہہ رہی ہوں۔ گھر میں دوپٹہ لے لیا کروں گی، گھر سے نکلتے وقت چادر لے لیا کروں گی۔ مینہا نے اپنی صفائی دیتے تفصیلی کہا۔ بس بہو، تم ہماری رسم کی توہین کر رہی ہو، اگر نہیں نبھانی تھی تو چادر پوشی کیوں کروائی؟ میر شاہ نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ ان کی دھاڑ پر سب کھڑے ہو گئے۔ ابو جی، میں تو اپنا پوائنٹ کلیئر کر رہی تھی، مینہا نے ڈرتے کہا۔ بس اب جو ہو گیا وہ بدلا نہیں جا سکتا، تم آج سے یہ رسم نبھاؤ گی، سمجھی؟ اگر نہیں نبھائی تو مجھے مجبوراً سختی سے پیش آنا پڑے گا، جو تمہارے حق میں بہتر نہیں۔ میر شاہ نے غراتے کہا۔ پلیز ابو، بس بہت ہو گیا، بھابھی آپ سب بڑوں کی بے ادبی کر رہی ہیں، اور ہمارے ہاں بڑوں کی بے ادبی گناہ سمجھی جاتی ہے، جس کی سزا ملتی ہے۔ اب آپ ہر ایک سے معافی مانگ کر رسم نبھائیں، یا پھر سزا بھگتنے کو تیار ہو جائیں۔ ہیرا نے مینہا کی کلائی سختی سے پکڑتے وارننگ دیتے لہجے میں کہا۔ مینہا نے سب کو بے بسی سے دیکھ کر سر جھکا لیا، جس پر سب کے چہروں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ جیتی رہو بیٹا، بس کچھ دن مسئلہ ہوگا، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا جب تمہیں عادت ہو جائے گی۔ حدید کی پھپھو نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا۔ چلو کھانا لگوا دو اب، بہو سب کو بھوک لگی ہے۔ اب کے میر شاہ نے نرم لہجے میں کہا۔ کیوں نہ لہجہ نرم ہوتا، آخر ان کی بہو نے ان کے حکم کے سامنے سر جو جھکا دیا تھا۔ جی بہتر کہتے مینہا تیزی سے اپنے روم میں چلی گئی۔ تو میری پیاری ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی اچھی لگی ہوئی۔ کہانی اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں۔ تو ویڈیو کو لائک کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔